लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रोग्राम में आपको ये बताया जाएगा कि जवानी अल्लाह की नेमत है, इसकी हिफाजत हम तमाम नौजवानों के ऊपर फर्ज है। और अगर आप अपनी नस्ल की बका चाहते हैं, अपने ख़ानदान की सुरखरुई चाहते हैं, अपने ख़ानदान को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी जवानी की हिफाजत करिए। इस्लाम का पैगाम और आज का नौजवान, एक हेडिंग और आपने पढ़ा होगा कि नौजवान खुद अपनी जवानी की बर्बादी के जिम्मेदार। और सबब क्या है इसका, जवानी वो कैसे और कहां बर्बाद कर रखे हैं। तो हमने जब इसका जायजा लिया, नौजवानों से बाज़ाब्ता खुद रूबरू उनसे बातचीत की, माशरे का मुताला किया, तो पता ये चला कि इस दौर में जो सबसे ज्यादा जवानी के लिए जहर कातिल है वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल है। और जब से ये जो कंपनियां हैं और इनके जो फ्री ऑफर निकले हैं कि फला कंपनी का सिम कार्ड 1 साल के लिए फ्री, किसी का 6 महीने के लिए फ्री, तो इस फ्री ऑफर से ऐसा हो गया कि नाखून बराबर निकले नहीं कि सर खुजाना शुरू कर दिया, और खुजा खुजा कर बाल तो झड़ा ही लिया, अपने पूरे सर को जख्मी कर लिया। वही हाल नौजवानों का है। जहां फ्री का नेट मिला, रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक अपने दोस्तों के बीच में, कभी अपने मकान के बाजू की गली में, कभी ऑटो में, कभी गाड़ियों के अंदर बैठकर, वो फर्ज से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था 1137 ईस्वी में, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप तारीख पढ़ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के, कि वो मर्द मुजाकिद है कि जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम की हिफाजत के लिए घोड़े की पीठ पे गुजरी है, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया, गद्दों के ऊपर नरम गुदाज बिस्तरों पे सोना जिन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बका के लिए, कौम मुस्लिम की तहफ्फुज के लिए। और अल्लाह ने वो ताकत, वो हौसला, वो कुव्वत अता फरमाई कि आपकी फौज, आपकी सिपाहगरी में फतह पे फतह हासिल करती गई, यहां तक कि सलेबियों को हर मैदान में शिकस्त फास मिली। सलेबियों को हर मैदान में ऐसी शिकस्त उन्होंने दी है कि वो बड़े परेशान हो गए। और जब तकरीबन 2.5 लाख मुसलमानों ने 5 लाख या 6 लाख सलेबियों को एक जगह शिकस्त दी और उनका कत्ल किया, तो उनका जो बादशाह था रोनाल्ड, वो खून के आंसू रोने लगा। बड़ा अफसोस हुआ। उसने एक मीटिंग बिठाई, कहा कि आखिर मुसलमानों को रोका कैसे जाए, ये इतने दिलेर क्यों होते हैं, इनके हथियार तो हमसे ज्यादा अच्छे नहीं है, इनके सीनों के ऊपर तो कोई लोहे की जिरह नहीं होती, इनके सरों के ऊपर लोहे की टोपी नहीं होती, लेकिन आखिर ये इतनी बहादुरी और जुरात के साथ मैदान में उतरकर हमें शिकस्त कैसे देते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर रोनाल्ड का एक खास मुशीर, उसका खास वजीर हरमन, इंटेलिजेंस का ये ऑफिसर था, हरमन उसका नाम था। उसने अपने तासुरात रखा और उसने कहा कि ऐ रोनाल्ड, तुझे खबर नहीं है कि ये मुस्लिम मुजाकिद है, ये मुस्लिम नौजवान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर एक चीज रखते हैं, उनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिस दुनिया को वो ईमान कहते हैं, और उनका यही ईमान हर मैदान में उन्हें फतेह देता है, हर मैदान में उनका ईमान उन्हें जुरात के साथ दुश्मन के सामने साबित कदम रखता है, और यही ईमान है जो उन्हें झुकने नहीं देता, पीछे नहीं आने देता। रोनाल्ड कहता है आखिर उनका ईमान कायम कैसे है और ईमान उनका मिटेगा कैसे। तो हरमन ने कहा था कि तुम्हारे सिपाही होती, ऐसे मर्द को नामर्द कहा जाता। क्यों हुआ? क्योंकि उसने हिफाजत नहीं की अपनी जवानी की, गलत दोस्तों की सोहबत में बैठकर, गलत फिल्में देखकर इतना ज्यादा उसने मुतासिर किया
کہ ان قدرتی رگوں کا تعلق عضو مخصوص سے جو دماغ تک تھا اب اتنا خراب ہو گیا کہ اب سوچنے کے بعد میں بھی کچھ اثر پیدا نہیں ہو رہا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے کس چیز کا؟ آدمی جو کام کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہو یا یہ لگ گیا ہو تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ان غلط عادتوں کے، یا تو بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور ہے یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کہیں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نظام انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، آگے نسلیں بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. اور اس کا ایک واقعی طریقہ ہے، پھر پورے شہر میں تمہارا جنازہ نکال دے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اس قیمتی خزانے کو یوں ہی برباد مت کرو. یہ آپ کے اوپر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا. اور آپ انشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز حضرات یہ آپ کو سائنٹیفک طریقے اس سے بچنے کے بتائیں گے، ہے نا. میں ایک روحانی علاج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک روحانی علاج. بس یہ میری تقریر کا آخری جز ہے، اسے ذہن میں بسا کے جائیں. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ ایسی گندی فلمیں، گندے لٹریچر، گندے دوستانے سب ختم کر دیجئے. رات کو گھر میں جلدی جا کے سوئیے. کالج اسکول جاتے ہیں تو صبح اٹھ کر وقت پر اسکول جائیے اور اسکول میں بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیے. اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کہ اگر تم نہیں بچ سکتے ان چیزوں کو دیکھنے سے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا موبائل وغیرہ ہی کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا جو سبب ہے ان چیزوں کا وہ موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل. آئی بات سمجھ میں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ سادے موبائل یوز کریے، پھینک دیجئے ایسے موبائل، بالکل تہیہ کر لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے کہ آج کے بعد میں اینڈرائیڈ موبائل استعمال کی نہیں کروں گا جب تک کہ میں پختہ اپنے ارادے پر قائم نہ ہو جاؤں اور جب تک کہ یہ گندی اور غلط عادت مجھ سے چھوٹ نہ جائے. آئی بات سمجھ میں؟ چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر واٹس ایپ نہیں چلائیں گے تو کیا آپ مر جائیں گے؟ کیا فیس بک یوز نہیں کریں گے تو مر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ زندگی ہے تو آپ کے باپ دادا کیا مردہ تھے؟ وہ بھی تو زندہ تھے. کتنی بڑی جیتی جاگتی جان نظر آ رہی ان کی زندگی کا ثبوت. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل آپ ارادہ کریے، دینی کتابیں پڑھیے، بزرگوں کی داستانیں پڑھیے. آئی بات سمجھ میں؟ آج آپ آدھی آدھی رات تک موبائل چالو کر کے بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، باہر کے ایکٹرز دیکھتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا نظارہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نوجوانوں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر میں اسلامی تاریخی کتاب لائیے اور محمد ابن قاسم کی داستان پڑھیے، تاریخ ابن زیاد کا تذکرہ کریے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادریوں کا چرچا کیجئے، سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کا ذکر آپ پڑھیے. اور جب دوستوں کے بیچ میں بیٹھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب نوجوان دماغ میں لاتا ہے، جس کو دل و دماغ میں گندے تصورات رہتے ہیں، اس کی مردانگی ختم ہوتی رہتی ہے، وہ پھر مرد نہیں رہتا. آئی بات سمجھ میں؟ اور نوجوان جب یہ گندی بیہودہ غلط فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن، جیسے ڈاکٹر الیاس صاحب نے بتایا، آدمی، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے کیا، آدمی جو دیکھتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نوجوان رات میں دیکھتے ہیں بڑے بے چین ہو جاتے، بڑے بیتاب، ایک ہیٹ، ایک گرمی ہوتی جو ان کے خون کے اندر ابال پیدا کر کے اٹھتی ہے. اب وہ اسے کیسے کنٹرول میں کرے تو بالکل تلاش کرتا ہے کہ میں کہاں کروں. جب کچھ نہیں ملتا تو اپنے ہاتھ سے کر بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانی کے خزانے کو وہ لٹاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی نوجوان یہاں پہ ایسا ہو، اگر کوئی ہو تو وہ آج غور سے سن لے اور اپنے ایسے دوستوں کو بتائے کہ جو غلط فلمیں، بیہودہ باتیں سن کر، دیکھ کر، گندے لٹریچر پڑھ کر، گندے دوستوں میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر اگر اپنے ہاتھوں سے اپنا مادہ منویہ خارج کرتا ہے، جسے جلق کہتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ جلق لگانا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے مادہ منویہ کو خارج کرنا ہے، اپنے عضو مخصوص کو اپنے ہاتھوں سے متاثر کرنا، اسے نقصان پہنچانا. یہ اتنا بڑا جوانی کی بربادی کا اتنا بڑا سبب ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ مادہ منویہ کیا ہے؟ یہ آئی بات سمجھ کتنا قیمتی خزانہ آپ جانتے ہیں؟ اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمہ کوئی پیٹ میں ڈالتا ہے، چاہے روٹی ہو، فروٹ ہو، چاول ہو، تو پیٹ میں جانے کے بعد میدے کی بھٹی اس کھانے کو دوبارہ پکاتی ہے. آپ کچا کھانا نہیں کھاتے، پکا ہوا کھاتے نا.
پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ معدے کی بھٹی اس کھانے کو پھر پکاتی ہے، اور پکانے کے بعد اس سے فضلہ ہے نا گندی چیزیں وہ الگ پھینک دیتی ہے، پھر یہ کھانا جگر میں پہنچ کر جگر کی چکی سے پھر تیار کرتی ہے، پھر اس کھانے سے 4 اجزاء تیار ہوتے ہیں، صفرا، بلغم، سودا، آئی بات سمجھ میں، اور خون۔ آدمی کے باڈی کے لیے بلغم بھی ضروری ہے، صفرا بھی ضروری ہے، سودا بھی ضروری ہے۔ بلغم پھیپڑوں میں رہتا ہے، صفرا پتے میں رہتا ہے، سودا تلی میں جاتا ہے، اور جو پورا بننے کے بعد جو اصل مادہ بنتا ہے وہ خون، سب سے اصل چیز جو غذا سے حاصل ہوتی ہے وہ خون ہے۔ پھر خون جگر میں پہنچتا ہے، پھیپڑوں سے آنے جانے والی ہوا اس خون کو اچھی طریقے سے صاف کرتی ہے، پھر دل کے اندر خون جب داخل ہوتا ہے تو 4 خانوں میں گردش کرنے کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر خون پوری باڈی کے اندر گھومتا ہے، پورے بدن کے اندر، بالکل ایسی جیسے نہروں کے اندر آپ دیکھنا باغ میں نالیاں اور کیاریاں بنائی جاتی ہیں جس سے پانی بہتا ہے، یہ ندی اور نہریں بہتی ہیں، اور ندی اور نہریں جب بہتی ہے تو زمین کو تر و تازہ رکھتی ہے، ایسے ہی جب یہ خون آپ کی باڈی کے اندر بہتا ہے تو پوری باڈی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ اطباء ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ خون جب باڈی میں چلتا ہے تو اسی سے آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اسی سے کان سنتے ہیں، اسی سے زبان بولتی ہے، اسی سے ہاتھ پکڑتا ہے، اسی خون کی روانی اور گردش سے جو قوت بدن کو ملتی ہے تو آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اور جب پوری رگوں میں خون گھومنے کے بعد واپس اپنے مستقر میں جاتا ہے تو یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ پوری باڈی کے اصل اجزات کو، پورے باڈی کے کمالات کو ایک ایک جوڑ سے، ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے کھینچ کر خون اپنے مستقر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس خون سے منی بنتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں بنتی ہے منی، آئی بات سمجھ میں؟ پیشاب تو پہلی بن گئی ہے نا، فضلہ تو پہلی بن گیا، اور پھر اس غذا سے صفرا، سودا ہے نا، یہ ساری چیزیں بنی، خون بنا، خون نے پوری باڈی کو غذا پہنچایا، اس کے بعد پھر جا کر مادہ منویہ بنتا ہے۔ کتنی محنت سے بنا؟ اطباء کہتے ہیں کہ مادہ منویہ اگر اپنے مستقر میں اسی صندوق کے اندر پیک رہے تو کچھ دن وہیں پہ رہتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خون میں تحلیل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر گردش کرتا ہے، اور جب مادہ منویہ خون میں شامل ہو کر دوبارہ بدن کے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر بدن کے اندر اللہ اور مضبوطی اور طاقت، آنکھوں میں سرخی، چہرے کے اوپر چمک ہے نا، دل کے اندر حوصلے، بدن کے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرتا ہے۔ یہ جرأت اور ہمت کب پیدا ہوتی ہے بدن میں؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پہ جلال کب آتا ہے؟ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر ٹھہرا ہوا رہے، اور کافی دن وہاں رکنے کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر پھر دوبارہ جب باڈی کے اندر گھومتا ہے تو پھر آدمی کا بدن سرخ ہوتا ہے، چھاتی چوڑی ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بدن میں ہمت پیدا ہوتی ہے، دل میں جرأت پیدا ہوتی ہے، وجود میں مردانگی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر حوصلے، بڑے بڑے کاموں کے، یہاں تک کہ پہاڑوں کو توڑنے کے حوصلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ جب مادہ منویہ دوبارہ گردش کرتا ہے خون میں شامل ہو کر، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن ہمارے نوجوان، آئی بات سمجھ میں، اسے وہاں ٹھہرنے ہی نہیں دیتے، اسے وہاں رکنے نہیں دیتے، مستقر میں مادہ منویہ کو قیام نہیں کرنے دیتے، اور یہ مادہ منویہ کو یخرجو من بین الصلب والترائب، ہے نا، دیکھیے ذہن میں آیت نہیں آ رہی تھی، اللہ فرما رہا یخرجو من بین الصلب والترائب، کہ ہم نے آدمی کو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی سے نکالا ہے نا، تو مادہ منویہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جو بہت زیادہ جلق لگانے کے، ہست میتھن کے، اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنی جوانی کھونے لگتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ جب مادہ منویہ اپنے مستقر کے اندر رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں قیام کرتا ہے، تو اور اس کے بعد پھر خون میں شامل ہو کر بدن کے اندر دوڑتا ہے، تو یقین مادہ منویہ اپنا کمال آدمی کے بدن میں دکھاتا ہے، اس کے ذہن کو تیز کرتا ہے، قوت حافظہ کو مضبوط کرتا ہے، آئی بات سمجھ، بدن کو مضبوط کرتا ہے، اس کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے، آئی بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بڑے بڑے کاموں کے فیصلے لینے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے چٹکی بجا کے لے لیتا ہے،
اور وہ مرد جو اپنی منی کو ضائع نہیں کرتا، منی کو خراب نہیں کرتا، جو گندی فلمیں نہیں دیکھتا. یہ مسلم مجاہد، یہ نوجوان جب رات ہوتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کی توحید بیان کرتے ہیں، اور گڑ گڑا کر کل کی فتح کے لیے ایک رات قبل اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. یقین ان کا ایمان ہے. کہتے ہو تو نوجوان کم سے کم 25 سال تک اپنی منی کی حفاظت کرے. 25 سال تک وہ کوئی ایسے گندے اور بیہودہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انہیں جریان کی شکایت ہو جائے، احتلام کی شکایت ہو جائے، نائٹ فیل ہونے کی شکایت ہو جائے. ابھی ہمارے ڈاکٹر بختیار صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ 15 سال کی عمر کے بچے، یہ 18 سال کی عمر کے بچے ایسی شکایتیں لے کر ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. بتائیے 15 سال کی عمر کا بچہ، ابھی تو تیرا مادہ منویہ پکا بھی نہیں اور تجھے جریان کی شکایت ہو گئی. آ کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم پیشاب کرتے ہیں تو بعد میں چکٹ پانی جاتا ہے. ہم جب رات میں سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنا تہبند، اپنا نائٹ پینٹ گیلا نظر آتا ہے. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غلط تصورات کی وجہ سے، یہ بیہودہ فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، یہ غلط دوستوں کے بیچ میں بیٹھنے کی وجہ سے. پھر میں نے جس کتاب سے یہ میں نے اخذ کیا ہے اس میں حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے نوجوانوں، ہم تمہیں تمہاری جوانی کا واسطہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تمہیں تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کا واسطہ، تم اس کی حفاظت کرو اور اتنی بے دردی کے ساتھ اپنے اس قیمتی جوہر کو، قیمتی خزانے کو مت بہاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے اور بہت برا پچھتاؤ گے. کیونکہ جو چیز نیچرلی ہوتی ہے، جو قدرتی ہوتی ہے، وہ قدرتی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاتھ اگر آپ کا تندرست ہے یہ قدرتی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کبھی فریکچر ہو جائے، آپ ڈھیروں آپریشن کرا لیجئے، قیمتی سے قیمتی، مضبوط سے مضبوط راڈ ڈلوا دیجئے، لیکن یہ رہے گا آرٹیفیشل. ڈاکٹر یہ کہے گا کہ اب وزن مت اٹھانا، اس لیے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ عضو بیکار ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، کٹوری لگ گئی، آپ کو راڈ لگ گیا تو گویا آپ کا پیر بیکار ہو گیا. اب وہ قدرتی نہیں رہا بلکہ ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی پیر بن گیا. اب آپ زیادہ دوڑ نہیں سکتے، آپ زیادہ چل نہیں سکتے. احتیاط سے کام لینا ہے. بس ایسے کی نوجوانوں، عضو مخصوص بھی ہاتھ اور پیر کی طرح بدن کا ایک جز ہے. اگر تم بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے رگڑتے رہے، مسلتے رہے، دباتے رہے تو اس کی رگیں متاثر ہو جائیں گی، اس کی رگیں خراب ہو جائیں گی. گویا وہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ بعد میں تم کتنی دوا کھا لو، بعد میں تم کتنے ہی علاج کروا لو، کہ اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. ہاں، اگر آپ نے سچی توبہ کر کے ابھی سے اس کی حفاظت کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے. آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ اجی کتنی کولی عمر ہے، پھول جیسے چہرے ہیں لیکن مرجھائے ہوئے. ہم نے کہا ہے 15 سال کے نوجوان، ابھی تیری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، چہرہ پیلا کیسے ہو گیا؟ تیرا تو ابھرتی ہوئی جوانی، چہرہ سرخ دکھنا چاہیے، آنکھوں میں سرخی ہونی چاہیے، لیکن یہ آنکھیں سفید، ایسا لگتا ہے کہ پیلیا کا مریض ہے. ایک دم آنکھیں پھیلی ہوئی، گال اندر پچک گئے، ایک دم وحشی صورت. کچھ بات اگر اس سے کر رہے ہیں تو بالکل دھیان اس کا ادھر ہے. یہ بہت بڑی شکایت ہے آج نوجوانوں کے اندر. ہم نے اطباء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ساری شکایتیں اپنے ہاتھ سے اپنی منی ضائع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نوجوان کو یہ بری عادت لگ گئی ہے تو خدا کے لیے وہ آج کے اس پروگرام سے ایک سبق حاصل کریں اور ان بیانات سے، تقریروں سے، ہمارے ڈاکٹرز حضرات کے مشوروں سے پورا فائدہ اٹھائے اور آج سے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنے کی کوشش کریں. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے آپ جانتے ہیں. جو جلق کرتا ہے، بار بار اپنے ہاتھ سے اپنے عضو کو ملتا ہے، مسلتا ہے اور منی خارج کرتا ہے، تو اطباء کہتے ہیں کہ کچھ قدرتی رگیں ہوتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اللہ نے ایک الگ ہی انداز میں اس عضو مخصوص کو ترتیب دی ہے، ایک الگ انداز میں، ایک باڈی کا بالکل الگ ہی انداز ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب کوئی بار بار اسے کرتا ہے تو اس کی جڑوں سے کچھ باریک پٹھے ہیں، باریک رگیں ہیں جس کا کانٹیکٹ برین سے، دماغ سے. آئی بات سمجھ میں؟ عضو مخصوص کی باریک اندر رگیں ہیں جس کا تعلق کمر سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچا ہے.
اور بالکل بجلی کے تار کی طرح کنیکشن ہے، بجلی کے تار کی طرح. آپ دیکھو، اگر آپ نے نظروں سے کچھ دیکھا یا کسی کی بات کچھ سنی تو فوراً اثر پہنچتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں پہنچتا ہے؟ آپ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن اثر اس عضو کی طرف جا رہا ہے. آپ کان سے سن رہے ہیں لیکن اثر عضو مخصوص کی طرف جا رہا ہے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باریک باریک رگیں ہیں جو جس کا تعلق عضو مخصوص سے ہے، جو برین سے لے کر، آئی بات سمجھ میں، اور بالکل بجلی کے تار کی طرح. لیکن جب کوئی مرد، کوئی نوجوان بار بار اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار اسے ملتا ہے، بار بار اسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جلق لگاتا ہے، تو جو باریک تار ہے نا، رگیں جو ہے، اس کا دماغ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور تو وہ طریقہ جلدی نہیں چھوٹتا. تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے نبی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ان برے کاموں سے سچی توبہ کریں. سب سے پہلے سچی توبہ، اور اس کے بعد ہے نا کسی اشتہاری دوا کی طرف نہ جائیں. آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا، ہے نا، دیواروں کے اوپر، اخبارات میں، پیپرز کے اندر میں ایڈ آتی ہے. یہ سب ٹھگنے والے ہیں. بلکہ ہمارے اطباء تو کہتے ہیں کہ اشتہاری اور بازاری دواؤں کے پیچھے مت جانا، پیپر میں ایڈ دیکھ کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس مت چلے جانا، کیونکہ یہ دوسرا زہر کا پیالہ ہے. تم نے اگر آدھی جوانی ختم کیا ہے تو ایسے بازاری ڈاکٹر پوری جوانی ختم کر دیں گے اور کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بازاری دوائیں کھلائیں گے اور زیادہ خراب کر دیں گے. سچی توبہ کرے اور پھر ایسے ماہر ڈاکٹرز کے پاس آئیں جو آج پورے شہر کے اندر ایک نام رکھتے ہیں، کام کرنے کا ایک الگ انوکھا طریقہ رکھتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹرز کے پاس آئیں، بغیر شرم اور جھجک کے اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں. ہم نے ایسا کیا، جو بھی آپ کا کلیئر، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، اور جیسا جیسا ڈاکٹرز آپ سے کہیں ویسا آپ مشورہ کریں، ان کی دوائیں کھائیں، ان کی باتوں کو آپ مانیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ مرم پٹی ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ آپ کا کام بن جائے گا. کا ذکر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط. آج سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور جب بھی جمع ہو جائے تو آپ ان بہادر نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے میدان جنگ میں ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. آپ ان نوجوانوں کا ذکر کریں کہ جنہوں نے ایک کم عمری کے اندر ہزاروں لشکر کی سپاہ گری کرتے ہوئے اسپین کو فتح کیا تھا. اندلس پر جنہوں نے اسلام کی فوقیت اور حقانیت کا علم گاڑا تھا. آپ خالد ابن ولید کا ذکر کیجئے، حضرت عمر ابن عاص کا ذکر کیجئے. ایسے بہادر آپ کی جماعت میں موجود ہے، ان کا ذکر کر کر کے آپ اپنی مردانگی کو بڑھائیے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کا. اور روحانی طریقہ، بس غور سے سنیے. آخری بات کہ جو اگر غلط فلمیں دیکھنے میں، بیہودہ طریقے میں، بری باتوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے تو وہ کیا کریں؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ میں 3 عمل آپ کو بتاتا ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک عمل کریے یا یکے بعد دیگر ہے، تینوں عمل آپ لا سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں جلالت، لفظ اللہ کسی کاغذ پہ آپ لکھ لیجئے یا آلریڈی لکھا ہوا ملتا ہے. ایک تنہا کمرے میں آپ بیٹھ جائیے، مسجد میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی کونے میں بیٹھ کے رات کی تنہائی میں، اور بالکل باوضو آپ اس میں جلالت کو اپنے سامنے رکھے، لفظ اللہ کو، اور اپنی انگلی اس کے اوپر پھیرتے جائیے، لفظ اللہ کے اوپر بار بار پھیریے. اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹھیے اور تصور کی انگلی سے، ہاتھ کی نہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیے اور یوں محسوس کریے کہ تصور کی انگلی میرے دل پہ اللہ لکھ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب آپ روز روز یہ عمل کریں گے تو خود بخود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے دل کے زنگ کو دور کر دے گا، آپ کے دل سے گندے خیالات، برے تصورات کو نکال دے گا. دوسرا عمل، رات کی تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں اور دل کے اوپر لفظ اللہ کا ورد کریے، آپ ذکر کریے، جس سے صوفیہ کہتے ہیں ضرب لگائیے، اللہ 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 اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل ایسا ضرب لگائیے کہ دل ہل جائے، ہے نا، بالکل دل دہل جائے. اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیے اور اب دل کے اوپر پوری توجہ، پورا دماغ آپ کھینچ کے لائیے اور دل کے اوپر لگا دیجئے اور غور کریے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. آئی بات سنیں؟ آپ 1 دن کریے، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن سے آپ خود سنیں گے کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے.
اور آپ روز یہ عمل کریے، پہلے 5 منٹ کریے، پھر 6 منٹ کریے، پھر 7 منٹ کریے، روز 1 منٹ بڑھائیے، اور جب آپ آدھا گھنٹے تک پہنچ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ دوستوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تو دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کالج میں بیٹھے ہیں، قلم چل رہا ہے، زبان سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن دل اللہ کہہ رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ باوضو، بالکل وضو کر کے 4 دانوں، یعنی جیسا ہم بیٹھتے ہیں نا پالٹی مار کے، 4 دانوں آپ بالکل بیٹھ جائیے، اور یہ ہاتھ کو اس طریقے سے رکھیے۔ دیکھیے دکھ رہا ہے نا لفظ اللہ لکھا ہوا، ہاتھ کو ایسا رکھیے اور بالکل ہے نا اپنے گھٹنوں کے اوپر میں، اور اس کے بعد ناف سے، یہ جو بوملی ہے نا ناف، تو بالکل آپ کو زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، نہ دل میں کچھ کرنا ہے، بس تصور کرنا ہے کہ آپ ناف سے اپنی سانس کو کھینچ رہے ہیں، اور کیسا؟ لا الہ، ہے نا، جیسے کہ لا الہ، تو بالکل ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ سانس آپ کی چڑھتے ہوئے دماغ تک آئی، اور جیسی دماغ تک آئی تو آپ پھر الا اللہ، تو جو الا اللہ ہے وہ دل میں گرانا ہے، لا الہ الا اللہ، 3 بار کرنا ہے ایسا، ناف سے سانس کھینچتے ہوئے لانا، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، صرف تصور کرنا ہے، اور جب 3 بار ہو جائے تو چوتھی بار پھر ناف سے سانس کو زور سے کھینچنا، اور بالکل بیٹھے رہنا خاموش، سانس کو بالکل روک کے رکھنا ہے، خاموش بیٹھے رہنا، جتنی کیپیسٹی آپ کی، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ جتنی دیر تک، اور جب دم بھرنے لگے تو پھر سانس کو ناک سے چھوڑنا، منہ سے نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد 3 بار وہی عمل کرنا ہے، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، 3 بار کریں، پھر چوتھی بار آپ پھر سانس روک لیں، ایسا پہلے دن آپ 3 منٹ کریے، کتنا؟ 3 منٹ، یا 3 دن تک 3 منٹ کریے، اس کے بعد میں پھر 1 منٹ آپ روز بڑھاتے جائیے۔ میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی 40 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں گئے اور توبہ کر لی انہوں نے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ایمان ہے جو انہیں بدنگاہی سے، بد فعلی سے، گندے خیالات سے، بیہودہ تصورات سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ رائے کسی عالم اور فاضل اور مفتی کی نہیں تھی، بلکہ یہ رائے ایک عیسائی حکمراں کی تھی، ایک عیسائی اور صلیبی حاکم کی تھی۔ اس نے ہماری طاقت کا جائزہ لیا تھا۔ اب اس نے رونالڈ کے سامنے ایک مشورہ رکھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے شکست دی جائے۔ اگر بزور شمشیر، بزور تلوار ان کا مقابلہ کیا جائے تو ان کا ایمان تو ان کی قوت کو دوبالا کر دیتا ہے، ان کی قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اس نے ایک تصور پیش کیا، کہا کہ دیکھو، جب تک کہ کوئی قوم کسی بیہودہ کام میں ملوث نہ ہو جائے، اور خاص طور پہ مسلمان جب کسی بیہودہ کام، گندے کام میں ملوث نہ ہو جائے تو ان کے ایمان کو ٹھیس بھی نہیں لگ سکتی۔ اگر تم مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنا چاہتے ہو تو انہیں گندے اور بیہودہ کام میں لگا دو، انہیں دنیاوی خرافات کے اندر، شراب میں۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ رات میں بھیس بدل کے وہ نکلے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز۔ اور جب اندر گئے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے ایسی گندی اور بیہودہ تصاویر ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، وہ کیا یہ؟ اور پھر خبریں ملنے لگی کہ مصر کے اندر، حلب میں، موصول میں، الگ الگ علاقوں کے اندر غلط تصاویر دکھانے کے، پورنوگرافی کے قباہ خانے کھل گئے۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے، اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی
जंगों को रोक दिया, कहा कि अभी मुजाहिदों को हम अगली जंग में ले जा नहीं सकते, क्योंकि न जाने कितने नौजवान इनमें उन पोर्नोग्राफी के गलत तस्वीर के आदी बन चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं ऐसे निकम्मा और बुज़दिलों को लेकर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का स्टेटमेंट है। वो मर्द मुजाहिद नहीं होता, वो मैदान में कभी डटकर मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, उसका ईमान कमजोर हो जाता है। और जिहाद में फतह के लिए सबसे पहली शर्त है ईमान का मजबूत होना। आई बात समझ में? आज नौजवान जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला है, इससे सिर्फ तुम्हारी सेहत ही मुतासिर नहीं हो रही है, सबसे पहले तुम्हारा ईमान खराब हो रहा है, तुम्हारा ईमान मुतासिर हो रहा है, तुम्हें अकीदे में कमजोर कर रहा है। इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम सजाया कि नौजवानों को आगाह किया जाए कि बेखबरी में वो कितने बुरे काम कर रखे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक भरे मजमे में खिताब किया और कहा कि ऐ लोगों, हर कौम की ताकत उसका किरदार हुआ करता है। जब तक हमारा किरदार अच्छा था, हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे, दुश्मन हमारी असल ताकत को पहचान चुका है। अब वो मैदान में मुकाबला नहीं करेगा, अब वो तलवार लेकर सामने नहीं आएगा, अब वो पीछे से हमारे अंदर घुसकर हमारी ताकत को मिसमार करेगा, हमारी ताकत को वो बांट देगा, नौजवानों की तखरीबकारी करेगा, उनके जहनों को खराब कर देगा। ये दरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अतिब्बा का कहना है कि जब माद्दे मनविया कयाम करता है अपने मुस्तकर के अंदर, जहां पे वो ठहरता है, और कहां ठहरता है आप जानते हैं? माद्दे मनविया कहां रहता है? अल्लाह फरमाता बड़े बड़े काम करने का ऐसा हौसला रखता है, और दूसरे हैरत करते हैं कि यार ये कितना दिलेर है, कितना बहादुर है। ये उसका जाती जोहर है जो उसने बचा के रखा। आई बात समझ में? लेकिन आज हमारे नौजवान बड़ी बेदर्दी के साथ इसे जाया करते हैं, इसे खत्म करते हैं। मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, पुराने हकीम का तजुर्बा है, वो लिखते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मनी की हिफाजत की उम्र क्या है। समझे? 15 साल, 18 साल, 19 साल के लड़के, शरीयत में 12 साल से 15 साल के बीच में बच्चा बालिग हो जाता है। मनी की हिफाजत की उम्र क्या है, मनी को कब तक बचाना है? तो वो लिखते हैं कि हमने पुराने बुजुर्गों से सुना है कि मनी की सेव करने की उम्र, यानी कितने सालों तक उसकी हिफाजत करना है, तो वो कहते हैं कि 25 साल की उम्र। लेकिन पुराने हकीमों का तजुर्बा है कि अगर तुम जिंदगी भर स्ट्रांग रहना चाहते हो, और अगर तुम मुसलमानों की, अहले ईमान की नौजवानों की, मुस्लिम नौजवानों की कामयाबी किस चीज में मुतमर है और कौन सा ऐसा काम करे कि वो कामयाब हो जाए, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, दुनिया में भी उन्हें सरबलंदी हासिल हो, दुनिया में उन्हें कामरानी और कामयाबी मैसर हो। गर्द के हर एक नौजवान यही बहस कर रहा है, लेकिन मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि बात कामयाबी की हो रही है और होटलों में बैठकर बात कामयाबी की कर रहे हैं, पांच जेलों पे खड़े होकर बात कामयाबी की कर रहे हैं, चौराहों पे खड़े होकर। और सबसे खास बात यह है कि लोग बात कामयाबी की कर रहे हैं 2 बजे रात में, लोग कामयाबी की बातें कर रहे हैं आधी आधी रात में, यानी दिन भर सो रहे हैं और रात में फिर जमा होगा। सारे नौजवान सब से सब छोड़कर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि बड़ा मुल्क में मुसलमानों के ऊपर ये मुसीबत आ गई, बड़ा मकाम पर अहले ईमान को यूं सताया जा रहा है, हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर ये मुसीबतें आ रही है। एक खौफ व हिरास है जो कौम मुस्लिमा के अंदर फैलाया जा रहा है, नौजवानों को बददिल और बुज़दिल बनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें वही कर रखे हैं कि जिनका कामयाबी से दूर तक कोई रिश्ता नहीं। अरे आधी आधी रात तक जागने वाला कभी कामयाब हो सकता है, पांडेलों पर वक्त गुजारने वाला कामयाब हो सकता है, चाय की टपलियों पर 2-2 घंटे बिताने वाला कामयाब हो सकता है। लेकिन आप देखो तो ताज्जुब की बात कि कामयाबी की बातें इन्हीं की ज़बान के ऊपर,
آخر کامیابی کس چیز میں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، حکومتیں تمہاری ہوگی، حاکم تم ہی رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، ان حرف پہ شرط ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پکے مسلمان بن گئے تو کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی، کامرانی تمہارے دروازوں پہ خود آ کر دستک دے گی، یہاں تک کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ایک انجانا خوف کا ماحول ہے جس کے اندر اس دیش کے مسلمان زندگی گزارتے ہیں، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ آخر یہ خوف و ہراس آیا کہاں سے؟ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل غفلت کی زندگی بتاتے ہیں، اور کچھ تو اتنے غافل ہیں کہ بس دو دم لگایا اور بالکل بے پرواہ ہو کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ نوجوان تو وہ ہے کہ جیسے ساری قوم کی ذمہ داری انہی کے کاموں کے اوپر، قوم کے غم میں گھلتے جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارا، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ مصیبت آ رکھی ہے، یہ مصیبت آ رکھی ہے۔ ارے ہم نے کہا کہ مسجدوں کا دروازہ پکڑ لے، بدعمالی چھوڑ دے، گناہوں سے توبہ کر لے، قسم خدا کی تو نہیں ڈرے گا بلکہ اللہ تیرا خوف دوسروں کے دلوں میں ڈال دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے خاص ہے کہ میرا خوف دشمن کی دلوں میں 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے ڈال دیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نا کہ جب میں دشمن کی طرف نکلتا ہوں تو ابھی دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہے کہ میرا خوف اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا خوف دشمنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ دین کے دشمن ہیں اور یہ دین کے سچے سپاہی ہیں، لیکن آج خود ایمان والا ڈر رہا ہے، آج خود مسلمان گھبرا رہا ہے، آج خود مسلمان پریشان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پکا مسلمان نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ مسجدوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے، دین سے دور ہے، شریعت مطہرہ کی پابندیوں سے دور ہے۔ ارے شراب پینے والے سے کوئی ڈرتا ہے، جوا کھیلنے والے سے کوئی ڈرتا ہے، زانیوں کا خوف کیا کسی کے دل میں آتا ہے؟ نوجوانوں ان تمام برائیوں سے توبہ کرو اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حیبت، تمہارا جلال، تمہارا خوف کیسے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ ساری چیزیں موقوف ہے ایمان کامل کے اوپر، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ آج تو نوجوانوں کے اندر ایسی سیاست کی ہوڑ مچی ہوئی ہے کہ یہ پارٹی جوائن کر لو ہمیں کامیابی مل جائے گی، اس پارٹی میں جا کر گھس جاؤ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت لا دے گا۔ ارے سب غلط، اس لیے کیونکہ پارٹیاں جوائن کرنے سے حکومت نہیں ملتی ہے، حکومت تو سجدے کرنے سے ملتی ہے، حکومت تو مسجدوں میں جھکنے سے ملتی ہے، حکومت تو اللہ کی تعریف کرنے سے ملتی ہے، حکومت تو اللہ کے فرمان پہ عمل کرنے سے ملتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نیتاؤں کی چاپلوسی کرنے سے حکومت نہیں ملتی، نیتاؤں کا دامن تھام کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے حکومت نہیں ملتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ حکومت اللہ نے اسی کو دیا ہے جس نے رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، جس نے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے تم اس کے سامنے جھکتے چلے جاؤ وہ تمہیں زمانے کو کھاتا چلا جائے گا، تم اس کی بارگاہ میں جھکو وہ دنیا میں تمہیں بلند کر دے گا، تم اس کے سامنے جھکو وہ دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ آئی بات سمجھ میں کہ حکومتیں یہ دنیا کی لیڈرشپ اور دنیا کی یہ نام نہاد پارٹیوں کے پیچھے چلنے سے نہیں بلکہ اللہ کی سچی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ اس لیے کیونکہ آج جب ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن نہ جھوٹ سے پرہیز، نہ غیبت سے پرہیز، نہ حرام کی کمائی سے پرہیز، نہ ناجائز مال سے پرہیز، اور دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ برائیاں رہیں گی تم سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، ڈرتے رہو گے اور خوف میں زندگی گزارتے رہو گے۔ جب تک مسلمان برائی میں مبتلا رہے گا، آئی بات سمجھ میں،
تب تک وہ خوف و ہراس میں جیتا رہے گا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین اسلام ہمارا محتاج ہے کہ ہم کام کریں گے تو دین کا کام ہوگا؟ نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کو ہٹاتا ہے اور پھر ایسی قوم بھیجتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اور پھر وہ قوم اللہ کے دین کا کام کرتی ہے، وہ قوم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے۔ یہ مت سوچو کہ آج ہم ہے تو اسلام ہے، نہیں، بلکہ اسلام ہے تو ہم ہے۔ اسلام کی شان اور عظمت باقی ہے تو آج ہماری بھی تھوڑی بہت عزت باقی ہے، ورنہ ہماری بدعمالیاں، ہمارے برے کام، ہمارے گناہوں نے تو تباہی مچائی ہے کہ ہمیں زمین پہ چلنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ چل سکے ہے، ورنہ اب تک تو ہمیں زمین میں پھنس جانا تھا، زمین کے اندر اتر جانا تھا، اتنے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے۔ نوجوانوں، بس آج یہی پیغام لے کر یہاں سے جاؤ کہ اگر تم کامیابی، کامرانی اور دنیا میں حکومت و سلطنت چاہتے ہو تو گناہوں سے سچی توبہ کرو اور رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، سچی محبت اپنے سینے میں بسا لو اور بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلو تو ہی کامیابی ہے۔ اور اگر تم شراب میں، جوا میں، جھوٹ اور غیبت میں، بد نگاہی میں، تو یاد رکھو کہ خوف تمہارا مقدر بن جائے گا، تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس تباہی سے بچا نہیں سکتی سوائے اللہ کی رحمت کے۔ ارے سب چاہتے نا کامیاب ہونا، جتنے نوجوان بیٹھے خاص طور پہ، اور ہمارے بزرگ تو چاہتے ہیں، ان کی تو عمر ہو گئی، آج کے رہنمائی کی اور ان کی سرپرستی کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں خاص طور پہ نوجوانوں کے اوپر اس لیے بولتا ہوں کہ قوم کا دار و مدار پورا نوجوانوں کے اوپر ہے، سمجھے نوجوانوں، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ 20 سال کے بعد جب نوجوان ابھرتا ہے تو اسے اپنی زندگی کو نیا موڑ دینے کا موقع ملتا ہے، سمجھے؟ 20 سے 25 سال کے بیچ کی جو عمر ہے نا، بس یہی وہ عمر ہے جس میں آپ کو تعجب کرنا ہے کہ مجھے کرنا کیا، مجھے کس راستے پہ قدم رکھنا ہے۔ یہی وہ عمر ہے کہ جسے غنیمت جان کر نوجوان اپنی ذات کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو نیا موڑ دے، نئے راستے کا انتخاب کرے، چاہے دنیاوی معاملے میں ہو یا اخروی معاملے میں۔ ہاں، احکام شرع تو واجب ہونے تھی، اس کے اوپر لاگو ہو گئے، لیکن 20 سال کے بعد نوجوان جو سمجھدار ہوتا ہے تو اس سے راہ کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں، اب مجھے نوکری کرنا ہے یا مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے تجارت کرنا ہے یا مجھے اپنے باپ داداؤں کا کاروبار آگے بڑھانا ہے۔ آئی بات سمجھ لیجیے، 20 سے 25 سال کی عمر کا درمیانہ حصہ ہے کہ بس یہی اگر حصہ نوجوانوں نے کامیابی کے ساتھ گزار لیا تو پوری زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ 5 سال نوجوانوں اگر تم نے چائے کی ٹپریوں میں، دھواں کے اڈے میں، شراب کا کھانے میں گزار دیا تو پھر تمہاری پوری زندگی جہنم بن کے رہ جائے، پوری زندگی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ بریک بڑا زبردست ہوتا ہے، اس لیے جیسی تم 18 سے 25 سال کی درمیان کی زندگی طے کر رکھے ہو تو کسی سچے عالم دین کا دامن تھام لو، کسی سچے پیر کا دامن تھام لو، مسجدوں کے راستے کو پکڑ لو، اور دنیاوی اعتبار سے جو تمہیں صحیح طور پر گائیڈ کر سکے اس کا دامن پکڑ کر اس راستے کا انتخاب کرو، چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو یا تجارت کا معاملہ ہو۔ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے لینا سیکھو، لیکن پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑا متاثر ہوا، اس نے یہ کام کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو بالکل مشغول تھے جہاد اور جنگ کے اندر، انہیں خبر لگی کہ آدھی رات تک فوجی چھاونی سے مسلم مجاہد غائب رہتے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کو بے چینی ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ رات میں بھیس بدل کے وہ نکلے پیچھے سپاہیوں کی، جاتے کہاں ہیں؟ تو کیا دیکھتے ہیں جہاں ان کی فوجی چھاونی تھی تو کچھ دور پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اور قافلے والے بظاہر مسلمان ہیں، مسلموں کا لباس، ان کے چہرے، ان کا انداز۔ اور جب اندر گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم خیمے کے اندر داخل ہو گئے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے وہ کیا یہ. اور پھر خبریں ملنے لگی کہ انہیں جب یہ خبر ملی تو بڑے بے چین ہوئے. اور جانتے ہیں مسلمانوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بڑھتی ہوئی مہم، اپنی جاری جنگوں کو روک دیا. کہا کہ ابھی مجاہدوں کو ہم اگلی جنگ میں لے جا نہیں سکتے، کیونکہ نہ جانے کتنے نوجوان غلط تصاویر کے عادی بن چکے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں ایسے نکما اور بزدلوں کو لے کر کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا. یہ صلاح الدین ایوبی کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور نوجوانوں، کبھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کا جائزہ لیں اور پڑھیں. ایسی حکومت اللہ دیتا ہے، ایسی سربلندی دیتا ہے کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبا صحرا، لمبی چوڑی مسافت سے اسے پار کیا اور جب ملک روم میں آپ نے قدم رکھا تو رومیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا. ایک قلعے کا آپ نے محاصرہ کر لیا اور کئی دن ہو گئے. آخر میں جو قلعے کے اندر محصول تھے روم کے لوگ، وہ نصرانی تھے، وہ عاجز آ گئے. تو ان کا اسقف، ان کا پادری، ان کا مذہبی پیشوا قلعے کے حاکم کے ساتھ باہر نکلا سفید جھنڈا لے کر، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے سپہ سالار، یعنی اے ابن ولید، اگر تم ہماری ایک بات مان لو، ایک شرط پہ عمل کر لو، تو ہم یہ قلعہ بغیر لڑے تمہارے حوالے کر دیں گے. یعنی ہم سب سرنڈر ہو جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے اور ہم سب تمہاری غلامی میں آ جائیں گے. یہ قلعہ تمہیں دے دیں گے، بس ایک شرط ہماری مانو. یعنی جب مسلمان ایمان کامل کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو اس کی کرامتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان جب ایمان کامل کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شان کیا ہے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چیلنج ہے. بظاہر تو بات بڑی چھوٹی ہے کہ صرف ایک بات مان لو، قلعہ تمہارے حوالے ہو جائے گا، نہ ہم تم سے جنگ کریں گے، نہ تم سے لڑائی کریں گے، نہ تمہارے اوپر تیر برسائیں گے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ وہ شرط کیا ہے، مجھے تمہارا کون سا کہنا ماننا ہوگا. تو قلعے کا حاکم کہتا ہے اور ان کا مذہبی پیشوا کہ تم یہ جو زہر کا پیالہ ہے اس پیالے کو پیو. زہر بھرا ہوا پیالہ سیدھا خالد بن ولید کے سامنے رکھا اور زہر قاتل، یعنی اتنا تیز زہر کہ آدمی زبان پہ رکھے تو مر جائے، اس کا مزہ بھی نہ بتا پائے، اتنا تیز زہر. اگر زہر پی لو، اگر تم نے یہ زہر پی لیا تو قلعہ ہم تمہیں دے دیں گے. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کا پیالہ لیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا پیالہ اسی کے سامنے پی اور پینے کے بعد پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. اب وہ انتظار کر رکھے ہے کہ ابھی گریں گے، ابھی یہ پھڑپھڑائیں گے، ان کی روح نکلے گی. لیکن کافی وقت گزر گیا تو سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہتے کہ لاؤ قلعے کی چابیاں میرے حوالے، کیونکہ تم شکست کھا گئے، تم اپنی شرط میں ہار گئے. تو وہ حیرت سے کہتی کہ ابن ولید یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ بڑے سے بڑے ہاتھی کو گرا دے، لیکن تمہیں کچھ کیوں نہ ہوا. تو ابن ولید نے کہا تھا ایمان کامل کی وجہ سے، سچے اور پکے ایمان کی وجہ سے کہ مسلمان جب میدان میں اترتا ہے تو بازوؤں پر بھروسہ کر کے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے ایمان کامل کے ساتھ اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مسلمان کو فتح عطا فرماتا ہے. سمجھے، اگر سچے پکے مسلمان بن گئے تو جیتنے کے لیے نہ تیر کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، نہ قوت بازو کی ضرورت پڑتی ہے. اگر قوت ایمانی موجود ہے تو آدمی بڑی سے بڑی طاقتوں کو اٹھنے دکھا سکتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کامل کا مظاہرہ کیا
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زہر کا پیالہ پی لیا لیکن